नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के मुतल्लिक क्या हैरान कुन फैसला किया है और ये जो फैसला मियां नवाज शरीफ की जानिब से आया है, इस फैसले को करवाने में या आप कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ की राय पर असर अंदाज होने के लिए एक इंतहाई पुरस्कार शख्सियत ने किस नौयत का किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ की जानिब से मियां नवाज शरीफ के इस फैसले पर अब किस नौयत का रद्द अमल आ सकता है। शहबाज शरीफ के जो करीबी ज़राए हैं और उनके कैंप के वो लोग यानी मुस्लिम लीग नून के ऐसे रहनुमा जो कि शहबाज शरीफ के कैंप के रहनुमा माने जाते हैं, वो इस वक्त किस नौयत की इतलात दे रहे हैं। मरियम नवाज के मुतल्लिक एक मुबैना डील का मामला क्या है और ये पूरी सूरत हाल किस तरह से 2023 के इलेक्शन को उल्टा कर रख सकती है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ ने क्या एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है जो बहुत से हलकों के लिए हैरान कुन भी है और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ के लिए ये फ़ैसला एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ बनकर सामने आया है। सबसे पहले आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं और फिर आपको एक पुरस्कार शख्सियत के मुतल्लिक भी बताएंगे जिनके बारे में हमें ये बताया गया है कि असल में मियां नवाज शरीफ ने ये जो फ़ैसला किया है उसके पीछे ये पुरस्कार शख्सियत हैं और असल में यही मियां नवाज शरीफ की राय पर असर अंदाज हुए। तो मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ ने एक हाई लेवल की मीटिंग कॉल की थी और ये मीटिंग एक इंतहाई अहम मामले पर बुलाई गई थी। असल में ये मीटिंग हुई हसन नवाज के दफ्तर में और मियां नवाज शरीफ लंदन में जहां मुकीम हैं वहां से हसन नवाज का दफ्तर वॉकिंग डिस्टेंस पर है और प्रैक्टिकली इस वक्त हसन नवाज का जो दफ्तर है वो मुस्लिम लीग नून के सियासी सेक्रेटेरिएट में बदल चुका है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से MQM का एक लंदन सेक्रेटेरिएट था। और इसी दफ्तर में आप ये भी कह सकते हैं कि जो एक मल्टी मीडिया रिक्वायरमेंट होती हैं वो तमाम रिक्वायरमेंट्स और उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जितना भी इक्विपमेंट दरकार होता है वो वहाँ मौजूद है। और अक्सर मियां नवाज शरीफ जो PDM के इजलासों से या मुस्लिम लीग नून की मीटिंग से जो खिताब करते हैं वो भी हसन नवाज के दफ्तर में ही करते हैं और एक मजमा लगा रहता है वहाँ मुस्लिम लीग नून के जो सियासी कारकुन हैं। लेकिन जब ये मीटिंग हुई, चूँकि इसमें एक हसास मामला डिस्कस होना था, तो इस वजह से जब ये मीटिंग हुई तो हसन नवाज के दफ्तर के अतराफ़ और हसन नवाज के दफ्तर में मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन मौजूद होते हैं उनसे कहा गया कि आज के दिन वो यहाँ इकट्ठे ना हों और हसन नवाज के दफ्तर ना आएँ। अब ये जो पूरी मीटिंग थी, इस मीटिंग का एजेंडा ये था कि मियां नवाज शरीफ के टेबल पर एक प्रपोज़ल रखा गया था और ये प्रपोज़ल एक बहुत बड़ी डील के मुतल्लिक था और इस डील के जो बुनियादी नुकात हैं उनको तय करवाने के लिए शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में भी कुछ अहम हलकों से मुलाकातें की थीं और फिर ताकतवर हलकों का जो शहर है रावलपिंडी, वहाँ से भी कुछ मुलाकातें की थीं। अब चूँकि वो लंदन तो नहीं जा सके, लेकिन उनकी जो तजावीज़ थी वो घूमती घुमाती बहरहाल लंदन पहुँच गई और पाकिस्तान की सियासत में ये होता आया है कि जब इस तरह की एक पुरस्कार एक्टिविटी हो रही हो बिहाइंड द सीन्स तो फिर इस किस्म की हमें मीटिंग्स भी देखने में मिलती हैं और उसके बाद कुछ ऐसे फैसले भी देखने में मिलते हैं और सुनने में आते हैं कि आम आदमी और आम लोगों को समझ नहीं आ रहा होता
کہ اصل میں پردے کے پیچھے کیا کھیل چل رہا ہے۔ اب اس میٹنگ میں کیا تجاویز رکھی گئی تھیں ایک بہت بڑی ڈیل کے متعلق، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے جو بہت بڑا فیصلہ کیا اس پر اثر انداز ہونے والی ایک ایسی شخصیت کون ہے جس کو خود مسلم لیگ نون کے رینکس کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایک پراسرار شخصیت کہتے ہیں۔ اور یہ جو شخصیت ہیں ان کے متعلق ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ بڑے ہارڈ لائنر ہیں، ان کا تعلق پہلے پیپلز پارٹی سے تھا، پیپلز پارٹی کے لیے ان کی بے شمار قربانیاں تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی رہائی کے لیے ایک بڑی پراسرار نوعیت کی کیمپین بھی کی تھی، یعنی ایک ایسی کیمپین جس کو کہا جاتا تھا کہ خود سوزی کی ایک مہم انہوں نے چلائی تھی خود کو جلانے کی، اور اس وقت جو فوجی ڈکٹیٹر تھے جنرل ضیاء الحق ان کے بڑے ہی زیر عتاب رہی یہ شخصیت، اور ان کو اس وقت سزا بھی سنائی گئی تھی۔ بعد میں 90 کے عشرے میں یہ شخصیت مسلم لیگ نون میں شامل ہوئی، پھر پرویز مشرف کے دور میں انہیں گرفتار کیا گیا اور ان پر تشدد بھی کیا گیا، لیکن ان کا ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ قائم رہا۔ اب جو شہباز شریف کا کیمپ ہے وہ اس شخصیت کو پسند نہیں کرتا۔ شہباز شریف نہ صرف یہ کہ کیمروں کے سامنے، کیمروں کے پیچھے بھی، اور کئی میٹنگز میں اس شخصیت کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر چکے ہیں، اور وہ برملا کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی میٹنگز کے اندر کہ فوج کے ساتھ جو میاں نواز شریف کا ٹکراؤ ہوا تھا وہ اسی شخصیت کی وجہ سے ہوا تھا، اور اگر میاں نواز شریف اس شخصیت کے مشوروں پر عمل نہ کرتے اور ان کی جانب سے جو ایک پالیسی یہ مسلم لیگ نون کو دینے کی کوشش کرتے تھے، اگر وہ پالیسی نہ اپنائی جاتی تو آج بھی نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوتے، یہ شہباز شریف اور ان کے کیمپ کے لوگوں کا خیال ہے۔ دوسری جانب یہی شخصیت مریم نواز کے بہت قریب ہیں، میاں نواز شریف کے بہت قریب ہیں، وہ انہیں اپنا بہت مخلص ساتھی مانتے ہیں، اور یہ بات بھی ایکنالج کرتے ہیں، اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وفاداری کی ایک بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ اور یہی شخصیت ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کا جو حالیہ فیصلہ ہے اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ اثر انداز ہوئے ہیں، اور یہ شخصیت ہیں پرویز رشید، جن کے متعلق مسلم لیگ نون کے اندر اور کچھ دیگر حلقے یہ کہتے ہیں کہ وہ فوج مخالف نظریہ رکھتے ہیں، جبکہ پرویز رشید کا اپنا سٹینس یہ ہے کہ وہ آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ اب جو تجاویز شہباز شریف کی جانب سے بھیجی گئی تھیں میاں نواز شریف کو، ان تجاویز کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پرویز رشید صاحب نے میاں نواز شریف کو جو مشورہ دیا اس کے بعد شہباز شریف کی تجاویز پر ایک ایسا فیصلہ ہو گیا جس کی توقع شہباز شریف کو نہیں تھی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق جو کہ کسی وقت بڑے ہارڈ لائنر تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ایک بہت بڑے عقاب ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ کے اندر مفاہمت کی تجویز دی، اور یوں ان کا شمار شہباز شریف کے کیمپ کے لوگوں میں ہونے لگا، جبکہ اس سے پہلے ان کا شمار ایک جو مزاحمتی کیمپ تھا مسلم لیگ نون کے اندر اس کیمپ کے اندر وہ شمار کیے جاتے تھے۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ، جن کو متعدد بار آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ بہت ہی فرملی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے رہے، میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے، مریم نواز کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے بھی تجویز یہ دی کہ جو کچھ شہباز شریف کر رہے ہیں، یعنی پس پردہ جو رابطے کر رہے ہیں انہیں کرنے دیے جائیں، ان کو پورا اختیار دیا جائے، اور پھر ایک مفاہمت کی جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کا بھی یہ خیال تھا۔ تیسری طرف شاہد خاقان عباسی نے بھی کم و بیش، جو کہ ویسے تو مریم نواز اور میاں نواز شریف کے کیمپ کے ہیں، لیکن انہوں نے بھی ایک درمیانی راستہ نکالنے کی تجویز دی اور کہا کہ شہباز شریف کو بات کرنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن اس کو انہوں نے شوگر کوٹ کر کے اس طرح سے ظاہر کیا کہ یہ بات 2023 کا جو الیکشن ہے اس کو شفاف بنانے کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ اب
جو مبینہ ڈیل ہو رہی تھی اور جو اس کے خد و خال تھے، اس خد و خال وہ یہ تھے کہ مریم نواز اگلے 2 سال خاموش رہیں۔ شہباز شریف کوشش کریں گے کہ ان 2 سالوں کے اندر بہت جلدی مریم نواز بیرون ملک چلی جائیں۔ عملی طور پر نواز شریف بھی یہ جو تند و تیز ان کے بیانات ہوتے ہیں فوجی قیادت کے خلاف، جن کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے، اس قسم کے بیانات بند کریں۔ یعنی میاں نواز شریف اور مریم نواز بیرون ملک رہیں اگلے الیکشن تک، پارٹی میں یہاں چلاؤں مکمل اختیارات کے ساتھ، اور مکمل مفاہمت کا مجھے اختیار دیا جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم 2023 کا الیکشن لڑیں۔ اور میں یہ گارنٹی کرتا ہوں، جو شہباز شریف کے کیمپ کے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے میاں نواز شریف تک پہنچایا کہ اس مرتبہ میں پازیٹیو رزلٹس لوں گا اسٹیبلشمنٹ سے، اور 2023 کے الیکشن میں نون لیگ واپس آئے گی، اور اقتدار کے لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک فیورٹ پارٹی بن کر سامنے آئے گی، اور ہم دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے بطور پارٹی۔ یہ شہباز شریف نے پیغام پہنچایا میاں نواز شریف کو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب ہم اقتدار میں آ جائیں گے تو پھر مریم نواز کے لیے بھی راہیں کھل جائیں گی، اور میاں نواز شریف صاحب آپ کے لیے بھی راہیں کھل جائیں گی، ایک مرتبہ مسلم لیگ نون کو اقتدار میں آنے دیا جائے۔ لیکن یہ جو تجاویز تھیں، ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ پرویز رشید کا ایک بہت انفلوئنس ہے میاں نواز شریف کی سوچ پر اور مریم نواز کی سوچ پر، تو مسلم لیگ نون کے جو انسائیڈرز ہیں، خاص طور پر جو شہباز شریف کے کیمپ کے لوگ ہیں، ان کے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ پرویز رشید نے میاں نواز شریف کو کنونس کیا کہ اگر ہم نے یہ مفاہمتی پالیسی اپنانے کی کوشش کی تو جس طرح سے یہ ہمیں ضمنی الیکشن میں ہم نے کچھ نشستیں جیتی ہیں اور پی ٹی آئی ان نشستوں کو ہاری ہے، جن میں ان کی ایک اپنی نشست بھی تھی نوشہرہ والی، جو 2013 اور 2018 میں بھی پی ٹی آئی کے پاس تھی لیکن ضمنی الیکشن میں وہ ہار گئی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے مفاہمت کی کوشش کی تو پھر ہم الیکشن کے جب بالکل قریب جائیں گے تو ہمیں بالکل دبا دیا جائے گا، بالکل گرل کر دیا جائے گا، اور اس مفاہمت کے ذریعے ہم کسی بھی صورت 2023 کا الیکشن بھی نہیں جیت سکیں گے۔ ہم پر یہ الزام بھی آئے گا کہ ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ گئے، اور اس طرح سے کوئی بھی جو سچویشن ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے فیوریبل نہیں ہوگی۔ یہ شہباز شریف کے کیمپ کا دعویٰ ہے کہ پرویز رشید صاحب نے یہ پیغام جو ہے میاں نواز شریف کو پہنچایا، اور دوسری جانب میاں نواز شریف نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال یہ جو ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف، اس کے اوپر وہ اس وقت تک گرین سگنل نہیں دیں گے جب تک پہلی مفاہمت اور پہلا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو جسچر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہ آئے۔ اور وہ جسچر کیا ہو سکتا ہے؟ ان میں سے ایک جسچر یہ ہو سکتا ہے کہ ذرا شہباز شریف کو لندن جانے کی اجازت لے کر دیں وہ وزیر اعظم عمران خان سے، یعنی وزیر اعظم عمران خان کو مجبور کریں کہ شہباز شریف نے لندن جانا ہی جانا ہے۔ اس کے بعد مریم نواز کی جو بیرون ملک روانگی ہے اس میں ایک ٹھوس پیش رفت نظر آنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف جو مقدمات ہیں، یعنی خواجہ آصف ہو گئے، جاوید لطیف ہو گئے، اور جو دیگر قیادت ہے ان کے خلاف جو مقدمات ہیں، ان میں ریلیف ملتا نظر آنا چاہیے مسلم لیگ نون کی قیادت کو۔ اور ہمارے بارے میں بھی، یعنی مریم نواز اور میاں نواز شریف کے جو مقدمات ہیں ان کے متعلق بھی کچھ گارنٹیز لی جائیں کہ ان مقدمات کا آگے کیا بنے گا، یہ مقدمات کیسے ختم ہوں گے، اور اگر 2023 کا الیکشن شفاف ہوتا ہے اور مسلم لیگ نون اقتدار میں آتی بھی ہے تو ہمارا جو ایک سیاسی مستقبل ہے اس کا تعین کس طرح سے کیا جائے گا۔ تو جو مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال میاں نواز شریف نے اس ڈیل کو جس سٹیج پر یہ ڈیل تھی اس کو وہیں پر روک دیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔